A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We were discussing in the last session some emerging issues in managerial accounting, and we are continuing today also. And today we are going to cover up something like computer-aided manufacturing, entrepreneur resource planning, material requirements planning, then manufacturing resource planning, then total quality management, then balance scorecard, then similarly something about supply chain management, and so on. So these are the various new things which are coming up in Pakistan. So we have to discuss all these things today. So let's start one by one. First of all, we have the computer-aided manufacturing. You know, in many organizations, now computer is planning everything. For example, in embroideries machines, the computer do everything. If the machine, you just give a program and they do everything for you. Similarly, in case of textile, currently the blow room is also being computerized. Similarly, the further drawings and all that, everything is computerized now. And they have the sensors, and they know at what time it should pick up a cone and then transfer to the other department. So everything is now in computerized. So, but it costs a lot, and we need a training basically, because I find sometimes it is very difficult when you are manufacturing using a computer. All the data is in computer, and if something wrong with the computer, if something happened, let's say breakdown somewhere, then you really have a problem. So it is a very good techniques, provided that we know the technical know-how, the person who are handling those equipments are properly trained. So let's see what is basically computer-aided manufacturing. We call it CAME basically in short. CAME is use of computer system to plan, to manage, and to control manufacturing operations. All the three things, planning as well as managing as well as control, is all through computers. So even if there is something, let's say, go wrong, computer itself sometime correct. In manufacturing, for example, in textile spinning mills, let's say the thread break down, so computer itself knot it out. Similarly, in weaving, the computer itself put a knot, and there's no human being required. So it is the planning, managing, and control. Everything is being done through computers. It involves the use of computer in all phases of manufacturing, a process known as knowledge-based machining. High quality at a lower cost can be achieved. Because human being is not there, so only the program which is running, so you can see the quality is going to be good as well as it will be lower cost. Even breakdown is sometimes is not there unless there is a fluctuation in light and etc. Otherwise, things goes very smooth. The benefit is better processing control, better quality, efficiency, and total control. So if we can afford to put computers in our manufacturing, I can see that there is a lot of benefit out of it. But again, the cost is there, because we must consider the cost and the benefit, whatever techniques we are going to use in our businesses. Then the other term is flexible manufacturing system. Flexible means that there is a flexibility in adjusting the machines. Again, we call it FMS. Are systems integrated, computer-controlled production systems, capable of producing any range of parts and switching quickly and economically between them. یعنی اگر آپ نے سوئچ کرنا ہے ایک دوسرے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے تو امیجیٹلی سوئچ کر جاتے ہیں آپ. اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے پروسیس جو ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں, وہاں پر ہیومن بینگ کا تو بہت ہی آپ کو نظر آئیں گے کم. ایوری تھنگ از بینگ ڈن آن کمپیوٹر. کمپیوٹر کو ایک پروگرام دیا ہوا ہے اور سارا کے سارا جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس کی کیپنگ, اس کی لیبلنگ, اس کی پیکنگ, ایوری تھنگ از ڈن بائی کمپیوٹر. تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انسان صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا, ادروائز تو کمپیوٹر سب کچھ چلا رہا تھا. FMC are simple system with low levels of automation that offer great flexibility through a skilled workforce working in teams. So this is how the flexible manufacturing systems are. Then we have enterprise resource planning. So I'm just giving you only the explanation of these words, but in case you want to learn more about it, you need to go to websites or
some more details, you can have it from the Googles and see how these are working. ERP systems are accounting oriented information system. यानी देखिए इसमें अकाउंटिंग की इन्वॉल्वमेंट होगी कि इसमें जो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट होते हैं या जैसे उसकी कॉस्टिंग होती है उसकी बात हो रही है, which aid in identifying and planning the enterprise wide resources needed to procure, make, account for and deliver customers orders. यानी इसमें आप ये देख लें कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट से लेकर कस्टमर को डिलीवरी तक का जो प्रोसेस है ये सारे का सारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आएगा. एंटरप्राइज का मतलब है फर्म, ऑर्गेनाइजेशन. Enterprise resource planning systems are complex computer systems, usually comprehensive database to provide plans for every aspect of business. देखिए डेटाबेस में ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा में चली जाए, बेस में यानी एक प्रोग्राम बन जाता है उसमें चली जाती हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है देयर एंड देन ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती हैं. और अगर आपने भी कोई इसमें से ड्रॉ करनी है कोई इन्फॉर्मेशन, सो आप जस्ट गिव ए कमांड एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन देयर एंड देन, यानी विद इन सेकेंड्स आपको चीज़ें जो है ना अवेलेबल हो जाती हैं. तो अगर आप ये सिस्टम्स ऑन करते हैं, अगेन जैसे सेड कि इससे कॉस्ट तो होगी लेकिन बेनिफिट्स आर देयर. मैं इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ और देखेंगे उसके साथ, यानी उसको हम देखते हैं. द न्यू मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर फ्लेक्सिबिलिटी, रेडीनेस ऑफ मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, स्मॉलर बैचेस, continuous improvements and an emphasis on quality. In such circumstances, traditional management accounting perform measures are at best irrelevant and are worst of misleading. ये क्वेश्चन सुनने पहले क्लियर कर लें. वो ये कह रहे हैं कि जो अगर हम आज के नए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आते हैं और उसमें स्पेसिफिकली ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताई ये सारी यूज़ होती हैं कंप्यूटर की, तो उससे क्या होगा कि इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, रेडीनेस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट है, स्मॉलर बैचेस में आ जाती हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है एंड एम्फेसिस ऑन क्वालिटी. तो आप देखें कि ये सारी की चीज़ें जो हैं ये अगर आप नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसमें अवेलेबल है. अब माई क्वेश्चन इज़ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फिर क्या करती है. इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना परफॉर्म्स मेजर्स एट बेस्ट इररेलेवेंट एंड एट वर्स मिसलीडिंग. यानी सम टाइम वो कोशिश तो करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन वो कहते हैं ये भी पॉसिबल है कि वो इररेलेवेंट हो जाएं और ये भी पॉसिबल है कि वो मिसलीडिंग हो जाएं. अब ये है क्वेश्चन, तो कैसे हम कहेंगे कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अगर कंप्यूटर के आने से क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या इसको स्टिल कंटिन्यू करेंगे. तो रिक्वायरमेंट है दे डिस्कस द अबाउट स्टेटमेंट citing specific example of support to refute the views expressed. यानी मैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहता हूँ कि ये बात गलत है कि अगर आप सारा कुछ कंप्यूटर पर डाल देंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाएगी या ऑल टुगेदर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो आई एम ऑफ द ओपिनियन, तो वो कहते हैं रिफ्यूट करें कि ऐसा नहीं है कि अगर ये आप सब कुछ जो है कंप्यूटराइज कर लेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी. और दूसरा पार्ट इसका है एक्सप्लेन इट व्हाट वेज मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन अडेप्ट द सर्विसेज दे प्रोवाइड टू द न्यू एनवायरनमेंट, कि अगर ये नई एनवायरनमेंट आती है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना होगी. सो पहला पार्ट देखें, द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स आर बेस्ट सूटेड टू अ स्टेबल एनवायरनमेंट विच इज़ प्रोग्रामेबल. These measures include budgetary control and standard costing, which relies upon the ability to be able to predict the future with some accuracy. आपने देखा था कि बजटिंग में भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम फ्यूचर को सामने रखते हुए बजट्स बनाते हैं और इस तरह से हम स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं. और आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पर भी हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं. और स्टैंडर्ड्स के बारे में तो क्लियरली कहा था कि आपको उसके रिव्यू के लिए कोई एक प्रोग्राम रखना चाहिए कि एवरी 3 months टाइम वी हैव टू रिव्यू इट, क्योंकि चेंज आर देयर और ड्रास्टिक चेंज आ रही हैं. तो ये नहीं हो सकता कि एक स्टैंडर्ड जो आपने साल पहले लगाया था वो उसको कंटिन्यू करेगा. सो यू नीड certain time to review your standards as well as your budgets as well. Standards are frequently set based upon past performance, the assumptions being that the past is a good predicator of the future. ज़ाहिर है जो आप पीछे काम करते चले आ रहे हैं उसकी बेस पर ही आप फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि पिछले सालों में हमने क्या किया है और आने वाले सालों में और क्या कर सकते हैं. Unless you have some drastic change, वो और बात है, लेकिन नॉर्मली हम पास्ट को देख के ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. With the increase in competition in the world markets, an ever-increasing rate of change of technology, the manufacturing environment has had to become more flexible in order to meet customers' needs. Rather than being able to have long batch runs of the same product, the emphasis is on small batches and constant product innovations and requirements to improve and monitor quality. अब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या करना होगा?
Traditional management account techniques to monitor performance such as standard costing are unable to provide the information required because of the need to constantly revise standards. The move to more mechanized and computerized processes have also made the traditional labor worse. Variance is absolute because of insignificant proportion of direct labor in total product cost. इसमें मैंने आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना है कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऑल टुगेदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स को खुदा हाफिज़ कह दें, ये तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए कि देखिए वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं, जो बजट्स हैं, ये कब से चले आ रहे हैं और इमीडिएटली आप ये कहें कंप्यूटर जो है वो इसको ऑल टुगेदर किल कर देगा, ऐसा नहीं है. बल्कि कंप्यूटर हमें हेल्प आउट करेगा इनको बेहतर से बेहतर करने के लिए. यानी इसमें आप देखें कि अगर हमने 10 सालों की प्रोजेक्शंस करनी है तो कंप्यूटर जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा. ये नहीं है कि जी कंप्यूटर से हमारा जो स्किल है वो ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो अजम्पशंस आपने लेनी होती हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑन करने के लिए, जो भी बेसिक्स डाटा आपने इकट्ठा करना है वो कंप्यूटर तो नहीं करता, वो तो आप ही ने प्रोवाइड करना है, मार्केट से रिसर्च करके आप ही ने देना है. तो इसलिए ये कहना कि जी कंप्यूटर की वजह से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये गलत है. अच्छा, इसमें एग्जांपल नहीं देखें. टेकिंग द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्ट स्प्रेड्स द सेटअप कॉस्ट अक्रॉस द बैच सो दैट ईच आइटम विद इन द बैच हैज़ अ शेयर. With small batch manufacturing, this cost becomes a much larger proportion of total cost. The traditional costing system also lays little emphasis on cost of quality, and hence the system is not able to provide information required by management to control the important aspects of the modern manufacturing. It is therefore true to say that traditional management accounting performance measures are at best relevant and worse misleading in the new manufacturing environments. तो ये बात तो सही है कि हम जो कुछ पहले करते आ रहे हैं वो एज सच वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि अब कंप्यूटर की हेल्प से हम कर सकते हैं. तो ट्रेडिशनली वी नीड टू एडजस्ट अवर सेल्फ विद द न्यू सर्कमस्टांसिस. इसका जो बी पार्ट था, देयर आर नंबर ऑफ वेज मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन एप टू न्यू एनवायरनमेंट. यानी हम न्यू एनवायरनमेंट में, और मैं कहा करता हूँ कि आपको 5 स्किल जो हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत ज़रूरी हैं. उनमें सबसे नंबर 1 जो है कम्युनिकेशन है और नंबर 2 उसमें ये IT स्किल्स हैं. और आखिर में जाकर मैं कहा करता हूँ कि उसमें आपको नेगोशिएशन स्किल जो है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल जो हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. तो अगर आप साथ साथ ये डेवलप करते जाएंगे तो आई थिंक थिंग्स कैन इम्प्रूव, बल्कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. सो द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड. इफ़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अब ये देखिए एक और नया फील्ड आ गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. Schemes are mechanized so that standard time can be calculated for each batch, and these can be multiplied by the standard cost rate to give the standard cost against which actual cost can be compared. तो अब जो इस मैकेनाइज इंजीनियरिंग है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और आजकल तो जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंस में भी इंजीनियरिंग आ गई है, बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है. तो सारी चीज़ें हमें लर्न करना पड़ेंगी, यानी हमें अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा अगर हम करंट सिचुएशन में काम करना चाहते हैं, न्यू सर्कमस्टांसिस में काम करना चाहते हैं. द स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट वुड नॉट हैव लेबर एज अ सेपरेट पार्ट बट वुड कंसिडर इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स. An alternate is to move to a system of actual costing using statistical control charts to monitor costs, and this is where a confidence interval is set about the mean and any deviation outside this when be investigated. तो हम भी नई नई टेक्निक्स, अगर और ख़ास तौर पर ये जो स्टैटिस्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो बहुत कुछ है. अगर हम उसको भी साथ डेवलप करें, कंप्यूटर के स्किल्स को भी डेवलप करें और नेगोशिएशन स्किल को भी डेवलप करें, तो वॉट एवर सर्कमस्टांसिस आर वी कैन डू अ बेटर जॉब. In both standard and actual cost, the move away from labor as the cost driver has made the other basis of charging cost to product have had to found. Although such methods have been used for many years, particularly in the metal industry, it has been recently formalized into activity-based costing. Non-financial measures, performance measures are also being developed to replace the traditional measures, and this is particularly true in the area of quality, where control is essential for long-term survival. अगर आपको याद हो, मैंने नई चीज़ें आपको बताई थी, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है, रेजिडुअल वैल्यू है, इसी तरह शेयर होल्डर्स वैल्यू एड है, मार्केट वैल्यू एडिड है. ये सारी नई चीज़ें हैं जो इन्वेंट की गई हैं
یہی فلیکسیبل مینوفیکچرنگ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یہ ان کی جو ہے آؤٹ کم ہے کہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ٹریڈیشنلی اکاؤنٹنگ کرنے چلے جائیں گے, نہیں, وی نیڈ ٹو چینج ٹائم ٹو ٹائم. اچھا, اب آئیں کچھ اور 2-3 نئی ٹرمز میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے سب سے پہلے تو مٹیریل ایکوزیشن پلاننگ. اس کو پہلے ہم کہتے تھے MRP1, یعنی صرف ہم مٹیریل کی بات کر رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ MRP2 آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ. تو MRP1 کیا ہے؟ مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ. اور یہ کیا ہے؟ مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ از اے سسٹم that convert a production schedule into a listing of materials and components. یعنی آپ نے جو بنانا ہے اس کے لیے جو کچھ مٹیریل کمپوننٹس ریکوائرڈ ہیں اس کی آپ کو وہ ایک شیڈول بنا کے دے دیتا ہے. آپ بتائیں ہمیں یہ چیزیں بنانی ہے اور وہ اکارڈنگلی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو اس میں یہ چیزیں ریکوائر ہیں دیر اینڈ دین. یعنی آپ کے سامنے پوری ریکوائرمنٹ آ جائے گی کہ اس چیز کو بنانے کے لیے دس مچ یو ریکوائر. ایچ اینڈ ایوری پارٹس کی کوانٹٹی, اس کا سائز, واٹ ایور, سب کچھ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ دیٹ ایڈیکویٹ لیولز آر مینٹینڈ اینڈ آئٹمز آر اویلیبل وین نیڈیڈ. تو اس پہ اگر یہ مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ میں دیکھیں آپ, اور یہاں پر بھی کمپیوٹر یوز ہوتا ہے, یہ لیٹ می ٹیل یو, کیونکہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر ہم نے فرض کریں ایک شرٹ ہی بنانی ہے تو ایک شرٹ کو بنانے کے لیے آپ کو کپڑا کتنا چاہیے گا, اس میں تھریڈ کتنا لگے گا, اس میں بٹن, یہ ہر چیز کی ریکوائرمنٹ وہ آپ کو بتا دیتا ہے. تو یہ ہے اصل میں مٹیریل, یعنی پلاننگ فار مٹیریل ہے یہ. بٹ وین یو کم ٹو مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ, اس میں صرف مٹیریل ہی کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو آل ادر ریسورسز جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں ٹو پروڈیوس سم تھنگ, ٹو مینوفیکچر سم تھنگ, وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ جو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. سو واٹ از اٹ بیسیکلی این ایکسپینشن آف مٹیریل ایکوزیشن پلاننگ to give a broader approach that MRP1 to the planning and scheduling of resources, embracing areas such as finance, logistics, engineering, marketing. یعنی اس میں آپ دیکھیں آپ کو نہ صرف مٹیریل کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس میں فائنینس کتنا ریکوائر ہوگا, لاجسٹک کتنی چاہیے گی آپ کو, ٹرانسپورٹ وغیرہ کا, انجینئرنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, مارکیٹنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. تو اب اس میں تو یہ ساری جو ریسورسز آپ کو ریکوائر ہیں ٹو مینوفیکچرنگ سم تھنگ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. یعنی پہلے تھا یہ صرف مٹیریل کی بات, اب ہے نہیں, آل ادر ریسورسز ول بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. یعنی اس میں آپ کے فائنینس, لاجسٹک, مارکیٹنگ, انجینئرنگ سب شامل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک نئی ٹیکنیک آ گئی ہے. اب میں اس میں ایک اور چھوٹا سا کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیر از اے کمپنی ST از اے میڈیم سائز انجینئرنگ کمپنی یوزنگ ایڈوانس ٹیکنالوجی. یاد رکھیں ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا ایڈوانس مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس, تو یہ اسی کی کنٹینیوشن میں ہے. It has just implemented an integrated enterprise resource planning system in place of an old MRP manufacturing planning system. Discuss the changes that are likely to be seen after the implementation of ERP system. The budget setting process میں اور budgetary control process میں آپ دیکھیں کیا چینجز آئیں گے اگر ہم یہ ERP resource system جو ہے اس کو لگاتے ہیں. ERP systems are integrated IT systems that include all aspects of operation of a company and the financial accounting system. یعنی نہ صرف اس میں آپ دیکھیں کہ آپریشن آف اے کمپنی میں جو اس کی پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے, مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے, ساتھ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سسٹم کی بھی بات ہے. ERP systems are affect the budget setting process in the following way. Number one, they are complex planning system that will show the financial consequences of operational plans, and thus they can significantly improve efficiency in the budget setting process. Two, it is much easier with ERPS to conduct sensitivity analysis as budget can be flexed with more precision. یہ ایک چیز نوٹ کریں کہ دیکھیں ہم جب بجٹ بناتے ہیں تو کوئی بھی جو ازمپشن ہم لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم شورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا سال ایسے ہی چلے گا. تو یہ سسٹم جو ہے ہمیں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اگر کسی بھی فیکٹر میں چینج آئے گی, کسی بھی ویریبل میں کوئی چینج آتی ہے تو ہاؤ اٹ ول افیکٹ دا باٹم لائن, یا باٹم لائن سے مراد میری پروفٹ پر کیا امپیکٹ آئے گا, اور اس سے آگے چلے جائیں تو آپ کی ریٹرن آن ایکویٹی پہ چینج آئے گی. تو یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کو اتنی دور تک کی انفارمیشن دیر اینڈ دین جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں. دین سم ہیو آرگوڈ دیٹ دی بجٹ سیٹنگ پروسیس آلموسٹ ڈسپیئر. The answer is no. With an effective ERP system, as the budget figures are a natural consequences of the planning processes. تو بجٹ سے یہ ختم تو نہیں ہو جائے گا بالکل کہ بجٹ بنے گا ہی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ بجٹ یہ سسٹم اس کو اور فردر امپروو کرے گا.
ERPs are also consequences for budgetary control processes, including actual data can be calculated and compared with budget data within very short time. یعنی ایکچوئل اور بجٹ کی کمپیریزن جو ہے ود ان شارٹ ٹائم ہو جائے گی اور آپ اس میں سے کیلکولیشنس دیکھ سکتے ہیں, انڈر اوور دیکھ سکتے ہیں. ان فیکٹ ورچولی ان ریئل ٹائم ود سم سسٹمس. ریئل ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, آٹومیٹکلی جنریٹ ہو کر سامنے آ رہی ہیں فگریں کہ جو ہی آپ نے ایک کام کیا ہے اور بجٹ اس کو آٹومیٹک کمپیئر کر کے آپ کو بتائے گا کہ دیکھیں کہاں پر آپ اوور رن گئے ہیں, کہاں پر آپ انڈر رن گئے ہیں. سو دیر اینڈ دین کیلکولیشن جو ہیں آپ کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے, یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. فار لیس ریسورسز آر نیڈیڈ ٹو آپریٹ اے بجٹری کنٹرول سسٹم, آلدو واسٹ ریسورسز میں بی نیڈیڈ ٹو ریپلیس ٹو امپلیمنٹ دی ERPs سسٹمس. یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں اگر آپ ERP ریسورس پلاننگ سسٹمز لگاتے ہیں تو آبویسلی آپ کو انیشیل کاسٹ بہت زیادہ پڑے گی. اس سے بجٹ کا جو پروسیس میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہے, لیکن اس سسٹم میں کاسٹ زیادہ ہے. تو ہم نے شروع میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی نئی ٹیکنیک یوز کرنا چاہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کر کے دیکھیں, اور یہ جو ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اب ٹھیک ہے, اس کی ایڈ کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں, فائنینشیل کیلکولیٹرز ہیں اور بہت کچھ ایڈز اویلیبل ہیں, ان کو آپ یوز کریں اور اس سے آپ ڈیسائیڈ کر کے دیکھیں کہ واقعی کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ہمیں دیکھیں دیر از نو پوائنٹ آف انکرنگ اے کاسٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کاسٹ سے ایکسیڈ نہیں کرے گا. تو ہمیں پہلی چیز سامنے رکھنی ہے, اور یہ شروع میں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ ایور کاسٹ وی آر انکرنگ, ہاؤ مچ بینیفٹس وی آر اکروئنگ آؤٹ آف دیٹ کاسٹ. اگر تو بینیفٹ اکرو کرتا ہے زیادہ تو پھر تو کاسٹ آپ کریں, اگر نہیں تو پھر اس کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت اچھا سسٹم لے آئیں, کاسٹ بڑھ جائے گی اور اس سے پتہ چلا بینیفٹ آپ کو نہیں زیادہ ہو رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. Now, accountants may play much reduced role as much as of data required of budgetary control is automatically prepared by the ERPs that operational managers are using. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اب اکاؤنٹنٹ کا وہ رول نہیں رہ جائے گا کہ جی وہ بیٹھ کر راتوں کو بیٹھ کر بجٹ بنائیں گے اور پھر وہ سبمٹ کریں گے, پھر اس کی اپروول ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو اسٹریٹ اوے آپ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے ERP ریسورس پلاننگ کا, اس پروگرام کے مطابق آپ کی چیزیں آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتی چل جائیں گی. کیوں کہ آپ نے یہ بتانا کہ ہمیں بنانا کیا ہے, کرنا کیا ہے, اینڈ اکارڈنگلی دے ول گیو یو دا ریسورس پلاننگ کہ جی اس کو کرنے کے لیے, یہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے دیز آر دا ریسورسز یو ریکوائرڈ. اور صرف مٹیریل کی بات نہیں, تمام ریسورسز جو آپ کو ریکوائر ہیں وہ آپ کو بتا دے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ جب ایکچوئل پروڈکشن کریں گے تو آپ جو ایکچوئل کاسٹ کمپیوٹ کریں گے, دیکھیے ایکچوئل کاسٹ کمپیوٹر تو نہیں کرے گا, ایکچوئل تو آپ ہی ڈاٹا فیڈ کریں گے کہ ہم نے یہ یوز کیا, اتنے لیبر آر یوز کیا, اتنا مٹیریل یوز کیا, وہ تو آپ ہی بتائیں گے. پھر اس کو کمپیئر مٹیریل وہ کر دے گا کمپیوٹر کہ دیکھیں جی آپ ہم نے یہ ریسورسز آپ کے لیے الوکیٹ کیے تھے, آپ نے یہ یوز کیے, اس لیے یہ ویریئنس آیا ہے. اور اگر کہیں ڈراسٹک قسم کا ویریئنس ہو تو پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جی آپ کی کہاں پر آپ کو کریکشن لگانی پڑے گی. اب آئیں ایک اور جو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ٹرم ہے, کائزن کاسٹنگ. یہ کائزن ورڈ جو ہے یہ بھی بیسیکلی جاپانیز کی انوینشن ہے, اور یہ اس کا معنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کنٹینیوس امپرومنٹ ان دی پروسیس. یعنی آپ جس کو کہیں اسٹیٹس کو میں نہیں رہیں گے, بھلے ہی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسٹل کوشچن کریں اسے کہ نہیں اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے, اس سے اور مزید ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بینچ مارکنگ. یہ کانسیپٹ بینچ مارکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے ایک ورلڈ کلاس کمپنی کے ساتھ, ایک ورلڈ کلاس کمپنی کے پروسیسز کے ساتھ, ان کی پالیسیز کے ساتھ. ورلڈ کلاس کمپنی کیا ہے کہ جہاں پر پرفیکٹ سسٹم چل رہے ہوں. تو آپ اپنے آپ کو بینچ مارک کریں ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جو پرفیکٹ ہو. اب دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر ملک میں جو سسٹمز ہیں وہ پرفیکٹ چلتے ہوں, بیکاز آف مینی ریزنس. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. مثلا اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو یہاں تو بجلی کا ہی پرابلم ہے, لائٹ کا, الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, تو کیسے یہاں پرفیکٹ سسٹم چل سکتے ہیں. لیکن جاپان وغیرہ میں انہوں نے یہ سسٹم آن کیے ہیں, اور یہ بورو کیے ہیں انہوں نے بھی یورپ وغیرہ سے, امریکہ وغیرہ سے, بٹ دے آر امپلیمنٹنگ اٹ بیسیکلی. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے امپروومنٹ کیسے چاہتے ہیں. کائزن از اے جاپانیز ٹرم فار میکنگ امپروومنٹ ان پروسیس تھرو اسمال انکریمنٹل اماؤنٹس. یعنی وہ امیجیٹ نہیں چاہتے کہ جی بالکل صحیح ہو جائے گا, دے ٹارگیٹ فار اے اسمال اماؤنٹ. میں نے جیسے ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ آپ نے اگر ویسٹ کو کم کرنا ہے, اور کرنٹلی لیٹ سے جیسے میں نے ٹیکسٹائل کی بات کی تھی کہ اس میں سم ٹائم آپ کی 30% تک ویسٹ آتی ہے سم ٹائم,
لیکن کسی کمپنی میں وہ 25 بھی ہو سکتی ہے, 20 بھی ہو سکتی ہے, 16% بھی ہوتی ہے. ان جنرل 16% ویسٹ آتی ہے. تو اگر ہم ان کو یہ ٹارگٹ دیں کہ بھی اس سال آپ کی ویسٹ جو ہے 1% کم ہونی چاہیے, اور ایوری باڈی از اویئر آف اٹ کہ جی ہم نے اس سال ہماری جو ویسٹ ہے 1% کم کرنا ہے. اب دیکھیں 1% ویسٹ کم کرنے کا مطلب ہیوج اماؤنٹ آف سیونگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں. اب اگر وہ 1% سیونگ ہوتی ہے تو اس کا شیئر ان لوگوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے اس سیونگ میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اگر تو آپ ایسا کرتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیتے ہیں, اونلی دین دے ول ورک فار اٹ. تو جاپان میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ جی آپ اتنی سیونگ کریں گے, یعنی بہت بڑی سیونگ ہے. یعنی اگر 15% ہے تو کہیں گے 0.5% سیونگ کر دیں اس دفعہ, آپ بس کافی ہے. آہستہ آہستہ ان کو وہ ٹرین کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو اس سیونگ کا کچھ پورشن مل رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم ٹارگٹ کو اور بڑھا دیں آپ. تو دس از ہاؤ دے آر ورکنگ بیسیکلی, کنٹینیوس امپروومنٹ کی بات ہو رہی ہے. سو دے آر گوئنگ ٹو اسمال انکریمنٹل اماؤنٹس رادر دین تھرو لارج انوویشنس. یعنی امیڈیٹلی جیسے لارج انوویشنس میں نہیں جاتے. اٹ از اپلائڈ ان مینوفیکچرنگ اسٹیج, کیونکہ ویسٹ ہی مین پرابلم ہے ہماری, اور اسی کو ہم نے سیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اٹ گیوز امپریسو ریزلٹس اف اپلائڈ پراپرلی. یعنی اگر آپ کائزن سسٹم کو اپلائی کریں تو اس کا ریزلٹس بہت زبردست. اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس ٹو فائنڈ آؤٹ ویز اینڈ مینس ٹو ریڈیوس لاسز ڈیورنگ پروسیس پروڈکشن پروسیسز. یعنی پروسیسز میں جو لاسز ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے, یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹس ہے, اور یہ وہ اپلائی کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے اور ان کی کاسٹنگ بھی بہتر ہے. اب آئیں ایک اور ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں بزنس پروسیس ری انجینئرنگ. اب دیکھیں یہ BRP کیا ہے, بزنس پروسیس ری انجینئرنگ. BRP involves examining business process and making substantial changes to how organization currently operates. ویسے یہ جو ورڈ ری انجینئرنگ ہوتا ہے نا, اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ آپ something going wrong somewhere and you have to take a drastic step. یعنی امیجیٹ اسٹیپ لینا ہے اور ڈراسٹک اسٹیپ لینا ہے, اور اس میں ہوتا ہی ہے نارملی کچھ لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آبویسلی کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. تو یہ ری انجینئرنگ کا کانسیپٹ تو یہ ہے. اب یہاں ہے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ, یعنی آپ کا جو بھی پروسیس چل رہا ہے آپ اس کو دیکھیں, گو تھرو کریں کہ کہاں پر یہاں کس طرح سے اس کو اور بہتر سے بہتر ہم کر سکتے ہیں, کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. ہاؤ دی آرگنائزیشن کرنٹلی آپریٹس, پہلے اسٹڈی کریں, اینڈ اٹ انوالوز دا ری ڈیزائن آف ہاؤ ورک از ڈن تھرو ایکٹیویٹیز, اور پھر اس کو ری ڈیزائن کریں کہ اچھا ہم اس طرح سے چل رہے ہیں, اگر ہم اس کو ایسے فائنڈ آؤٹ ویز اینڈ مینس کہ ہاؤ ٹو بیٹر وی کین پرفارم, تاکہ آپ کی ایفیشنسی بڑھے اور آپ کی ویسٹ کم ہو. دا ایم آف بزنس ری انجینئرنگ از ٹو امپروو دا کی بزنس پروسیسز ان این آرگنائزیشن بائی نمبر 1 سمپلیفائنگ, کاسٹ ریڈکشن, امپرووڈ کوالٹی اینڈ انہانسڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. 4 باتیں ہیں دیکھیں اس میں. نمبر 1 ہے سمپلیفیکیشن, یعنی جتنا پروسیس سمپلیفائڈ ہوگا لرننگ کرنے میں آسان ہوگی اور پرفارم کرنا آسان ہوگا, کاسٹ بھی کم پڑے گی, تو کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی. امپرووڈ کوالٹی, کوالٹی میں امپروومنٹ آئے گی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہانسڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. دیکھیں نا کسٹمرز کی ہی ساری پرابلم ہے کہ ہم نے تو کسٹمر کو خوش رکھنا ہے نا ہر حال میں, اس کو ایک بہتر کوالٹی ایک چیپر پرائس پر پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ میں ایز اے ریزلٹ آف بزنس پروسیس انجینئرنگ اٹ از پاسبل دیٹ ایگزسٹنگ پروسیسز اینڈ پریکٹسز میں بی ابنڈنڈ. یہ بھی پاسبل ہے کہ آل ٹوگیدر ختم کر دیں جو آج کل چل رہا ہے, اینڈ کمپلیٹلی نیو میتھڈز آف پرفارمنگ بزنس پروسیسز آر یوزڈ. یعنی جب آپ ری انجینئرنگ کی جیسے میں نے بات کی کہ اس میں ایک ڈراسٹک اسٹیپ لینا پڑتا ہے, مے بی یو فائنڈ آؤٹ کہ جی جو ہم کرتے چلے آ رہے تھے یہ غلط تھا, ہمیں آل ٹوگیدر اس کو بدلنا ہوگا, اینڈ یو پٹ اے نیو سسٹم اینڈ اسٹارٹ ورکنگ. تو یہ بھی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر یہ ہوا ہے کہ آپ نے جو پرانے طریقہ کام کرنے کا جو ہے اس کو ختم کیا ہے اور نئے طریقے سے آپ نے کام کرنے شروع کیے ہیں. اب ایک اور ورڈ ہے, یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے, بیلنس اسکور کارڈ, لیکن میں آپ کو صرف بریف کر رہا ہوں, پلیز میک نوٹ آف اٹ. آپ نے اگر اس کی ڈیٹیل اسٹڈیز کرنی ہے تو بہت سارے اس پہ پیپرز لکھے گئے ہیں, بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے, آپ ویب سائٹ پر جائیں, یو گیٹ لاٹ آف انفارمیشن. تو آئی ایم سمپلی گیونگ یو دا میننگز آف دیز ورڈس تو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آپ کو ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا بیسیکلی یہ. لیکن جو ورڈ ہے نا بیلنسڈ, بیلنسڈ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسیس بھی نہ جائیں اور شارٹ میں بھی نہ جائیں, یعنی بہت زیادہ بھی اوور ڈو بھی نہ کریں اور کم بھی نہ کریں. ڈو یور
وٹ ایور کیپیبلٹیز اس کے مطابق آپ کریں. یہاں آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی. تو بیلنس اسکور کارڈ کیا ہے؟ دی BSC اس کو ہم کہتے ہیں از اے مینجمنٹ سسٹم دیٹ انیبلز آرگنائزیشن ٹو کلیریفائی دیئر ویژن اینڈ اسٹریٹجی اینڈ ٹرانسلیٹ دیم انٹو ایکشن. کلیئر ہو گئی بات؟ کچھ میں ابھی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. از اے مینجمنٹ سسٹم، یہ مینجمنٹ کا سسٹم ہے، یعنی مینوفیکچرنگ سسٹم نہیں، مینجمنٹ کا سسٹم ہے. دیٹ انیبلز آرگنائزیشن ٹو کلیریفائی دیئر ویژن اینڈ اسٹریٹجی اینڈ ٹرانسلیٹ دیم انٹو ایکشن، یعنی ان کی ویژن اور اسٹریٹجی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ایکشن. اٹ پرووائڈس فیڈ بیک اراؤنڈ بوتھ انٹرنل بزنس پروسیسز اینڈ ایکسٹرنل آؤٹ کمس، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل آؤٹ کم دونوں کو وہ فیڈ بیک دے گا آپ کو. In order to continuous improve strategic performance results, the balanced scorecard suggests that we view the organization from 4 perspectives. یعنی اس میں پرسپیکٹو 4 ہیں جو سامنے رکھنے ہیں. And to develop matrices, collect data and analysis it relative to these perspectives. اب یہ جو 4 ہیں نا ان کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بیلنس اسکور کارڈ کا مطلب کیا ہے. نمبر 1 ہے فائنینشیل پراسپیکٹس. اچھا یہ ضروری نہیں کہ پہلے فائنینس کو ہی رکھیں آپ، پلیز ایسا نہیں ہے. 4 ہیں تو 4 میں سے کوئی بھی پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک لوپ ہے جس میں یہ چاروں ہی آپ کو دیکھ لیں. فائنینس جنرلی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ فائنینس. تنخواہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یوٹیلیٹیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو فائنینس از ون پارٹ آف اٹ. دیٹ از ٹو سکسیڈ فائنینشلی ہاؤ شوڈ وی اپیئر ٹو آور شیئر ہولڈرس. دیکھیے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں، شیئر ہولڈرس جو کمپنی میں پیسے لگا رہے ہیں، آپ نے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ فائنینشلی وی آر گوئنگ، کیا کمپنی گرو کر رہی ہے فائنینشلی اور ناٹ. دیکھیں اگر آپ کی بیلنس شیٹ بڑھ رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، تو شیئر ہولڈرز آر فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. کسٹمرز پراسپیکٹس، کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ٹو اچیو اوور ویژن ہاؤ شوڈ وی اپیئر ٹو اوور کسٹمرس. ہمارے کسٹمرز ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ویدر دے آر لوئل ٹو یو، ریپیٹ کسٹمر ہیں یا نہیں ہے، نئے کسٹمر اور آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، زیادہ کمپلینٹ تو نہیں دے رہے ہیں. تو آپ نے ان کا بھی سامنے رکھنا ہے، ان کو بھی پوائنٹ رکھنا. 3rd ہے انٹرنل بزنس پروسیس پراسپیکٹس. دس الاؤ دی مینیجرس ٹو الاؤ ہاؤ ویل دیئر بزنس از رننگ اینڈ ویدر اٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز کنفرم ٹو کسٹمرز ریکوائرمنٹ. یعنی اگین اس میں آپ ایکسٹرنل اپنے انٹرنل بزنس پروسیس کو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی ہمارے کسٹمرز کے لیے ہیلپ آؤٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں جس طرح سے. 4th ون لرننگ اینڈ گروتھ. یہ ورکر کی سائڈ سے ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اٹ انکلوڈز امپلائی ٹریننگ اینڈ کارپوریٹ کلچر ایٹیٹیوڈ ریلیٹڈ ٹو انڈیویجولس اینڈ کارپوریٹ سیلف امپرومنٹ. یہ بھی بہت ضروری ہے. اب دیکھیں میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ 4 چیزیں کیا ہیں. یعنی آپ نہ صرف فائنینس کو دیکھیں گے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کیا اس سے کسٹمرز کو کچھ خوشی حاصل ہو رہی ہے، ہمارے شیئر ہولڈرز کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک ٹرائی اینگل بتائی تھی اگر آپ کو یاد رہو کہ ٹاپ پر کسٹمر رکھا تھا، ایک سائڈ پر میں نے امپلائیز رکھے تھے اور تیسری سائڈ پر میں نے کریڈیٹرز کو رکھا تھا. اور کریڈیٹرز کی میں نے ایک لانگ لسٹ آپ کو بتائی تھی کہ جس میں شیئر ہولڈرز کو بھی میں کریڈیٹر تصور کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اینڈ دے وانٹ سم تھنگ ان ریٹرن. باقی آپ کے سپلائرز ہیں اور باقی چیزیں ہیں، گورنمنٹ ہے، یہ وہ سارے ایک طرف کر دیے تھے. تو ان تینوں کو اگر آپ بیلنس کر لیں تو دیٹ از بیسیکلی دی بیلنس اسکور کارڈ. یعنی آسان لفظوں میں کہ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز 3 پارٹیز. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام دا بزنس، فرام دی آرگنائزیشن، میک شیور دے آر فلفلڈ. اور یہ ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ بیلنس اسکور کارڈ جو ہے کام کی چیز ہے. آگے ہے سپلائی چین مینجمنٹ. یہ جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے یہ بھی پورا ایک سبجیکٹ ہے. اب اوبیسلی میں یہاں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا رہا، میں تو صرف آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں کیا انوالو ہوتا ہے. اور آپ کو اگر ڈیٹیل اسٹڈی کرنی ہے تو پلیز گو ہیڈ اینڈ ٹیک اے سیشن سم ویئر فرام سپلائی چین مینجمنٹ، پراپر سیشن لیں. سپلائی چین از اے سیریز آف کسٹمر سپلائر لنک. کسٹمر اینڈ سپلائر لنک یعنی سپلائر سے جو گڈس سروسز آپ لے رہے ہیں اس کو الٹیمیٹلی جو کسٹمر تک پہنچنی ہیں، اس کے دوران جو کچھ بھی انوالو ہوتا ہے یہ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. آپ نے ان تمام ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ہے. اب میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تھرو وچ گڈس اینڈ سروسز پاسز، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں سپلائی چین از اے سیریز آف کسٹمر سپلائرز لنک تھرو وچ گڈس اینڈ سروسز پاسز ٹو اے فائنل کسٹمر.
The primary focus is on the material flow, which is distinct from the processes carried out on them. Supply chain management is concerned with the coordination of all the processes that enable products and services to be brought to the final customer at the right time. Customers کو صحیح وقت پر چیزیں پہنچ جائیں تو I think that's the best way. Right best time, right cost, right quantity. یعنی کوالٹی بھی ٹھیک ہو, ٹائملی ہو, کاسٹ بھی پراپر ہو, پرائس بھی ٹھیک ہو. سپلائی چینز آر یوزلی میپڈ آؤٹ ان ٹرمز آف لنکس بٹوین آرگنائزیشنس. اب میں اس میں دیکھیں ایک شارٹ اور بتاتا ہوں. دی فنکشنز آف کورڈ بائی دی سپلائی چین مینجمنٹ. نمبر 1 پرچیزنگ, لاجسٹک, ڈسٹریبیوشن, آپریشنس, پروکیورمنٹ اسٹورس, ٹرانسپورٹیشن, انفارمیشن سسٹم, مارکیٹنگ, ویئر ہاؤسنگ اینڈ پروڈکشن. یعنی ہر چیز اس کو لنک کیا ہے. پرچیزز کی انفارمیشن سسٹم, لاجسٹک کی مارکیٹنگ, ڈسٹریبیوشن کی ویئر ہاؤسنگ, آپریشنس کی پروڈکشن, پروکیورمنٹ اسٹورس اینڈ ٹرانسپورٹیشن. یعنی تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے. یہ نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس پر الگ الگ ایک جو سبجیکٹ بھی ہے. مثلا پرچیزنگ اینڈ سپلائز کا ایک پورا کورس ہے 2 سال کا کہ آپ نے پرچیز اور سپلائز کے بارے میں, ویئر ہاؤسنگ کے بارے میں کیسے اسٹڈی کرنا ہے. تو یہ سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے اٹ سیلف اگین اے سبجیکٹ ٹو اسٹڈی. اچھا, اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ اٹ ہیز لاٹ آف بینیفٹس. ون may have control and monitoring of supplies, quantity, scheduled quantity and all other issues pertaining to the products. The approach also help in shifting to just-in-time system. It also reduces the cycle time. As Japanese companies has achieved faster cycle times at higher quality at a lower cost through having close relation with their supplier. اور ایک چیز میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کی تھی کہ اگر آپ اپنے سپلائرس کو ٹیک کیئر کر لیں. میں انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم سپلائرس کو نمبر آخر پہ رکھتے ہیں. حالانکہ اگر آپ سپلائرس کو نمبر 1 کر دیں, ہی کین گائیڈ یو اے لاٹ. وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کو بہتر کوالٹی مٹیریل پرووائڈ کر سکتا ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو سجیشنز دے سکتا ہے. تو ہمیں اپنے سپلائر کے ساتھ ایک بہت اچھے ریلیشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ انہوں نے دیکھیں, وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو سپلائرز ہیں وہ کمپوننٹ سپلائز کر رہے ہیں آپ کو, اور دیر اینڈ دین سپلائی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہی وہ مٹیریل آپ کے پاس پہنچتا ہے آٹومیٹکلی ان کی انوائس آتی ہے, آٹومیٹکلی آپ کی آن لائن انوائس آتی ہے, اور آن لائن کو جو فنڈ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. دس از ہاؤ یو شوڈ ٹیک کیئر آف یور سپلائر. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی سپلائر بیچارہ چیزیں دے دیتا ہے, پھر وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب پیسے ملیں گے. دیٹس ناٹ فیئر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام صحیح چلے تو پھر سپلائرس کو بھی ڈیو امپورٹنس دیں آپ, امپلائیز بھی اور سپلائرس بھی. اٹ آلسو ہیلپ ان ریزنگ کیپٹل ٹرن اوور وچ الٹیمیٹلی ہیلپس ان ریزنگ پروفٹ. کیپٹل ٹرن اوور اگر آپ کو یاد ہے میں نے ریشو بتائی تھی ایک ایسٹس ٹرن اوور کی یا ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ کی. تو جتنی جلدی آپ سیلز بیچیں گے پروفٹ آئے گا تو آپ کی پروفٹ مارجن بھی انکریز کرے گا. On concentration on the system, the company can reduce its vendors and suppliers, which will not only improve the quality but also give price advantage. لیکن آپ سلیکٹ کر لیں کہ کن سے ہم نے کیا, آپ کے جو سپلائرز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اور وہ آپ کو بہتر پرفارم کر دیں گے آپ کے لیے چیزیں. یہ تھیں جی کچھ ٹرمز جو تھوڑی سی آڈ تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی, جو ہمیں نیو مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے ہمیں کیسے ان کو دیکھنا ہے. اب آئیں اس میں جو ایک ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے بعد. تو اگین یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, میں آپ کو پورا سبجیکٹ نہیں پڑھانے جا رہا, کچھ تھوڑی سی چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں. یہ کہتے تو یہ ہے کہ جی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو صرف انجینئرنگ کا کانسیپٹ ہے, لیکن آئی ایم شیور انجینئرس تو ایک جگہ ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کوالٹی کانشیس ہونا چاہیے. انٹروڈکشن کیا ہے, واٹ از TQM? TQM is the integration of all functions and processes within an organization in order to achieve continuous improvements of the quality of goods and services. Continuous improvements of goods and services. The goal is customer satisfaction. یعنی گول تو ہمارا کسٹمر کو خوش کرنا ہی ہے, اور اس کے لیے ہمیں گڈ کوالٹی کے پروڈکٹ دے کے جانی ہے. اب اس میں بہت سارے جو ریناؤنڈ نیم ہیں وہ میں نے لکھے ہیں. ڈیمنگ جو ہے یہ شروع میں اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا, یہ 3 گروز ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. از دی بیسٹ نون, یہ کہتے ہیں ارلی پائنیئر میں, شروع کے پائنیئر میں یہ ہے.
is credited with the popularizing quality control in Japan and early 1950s today. He is regarded as a national hero in that country and is the father of world famous Deming Prize for Quality. یعنی کوالٹی کی جو بات اس کی ہے تو اس نے شروع کی تھی 1950 میں جاپان میں. ویسے یہ ہے تو بیسیکلی امریکن, لیکن اس نے جاپان میں جا کے کام کیا. جوران like Deming was invited to Japan 1954 by the Union of Japanese Scientists and Engineers, and Joran defines quality as a fitness for use in terms of design, conformation, availability, safety, and field use. He focuses on top-down management and technical methods rather than work pride and satisfaction. تو اس نے کہا کہ کوالٹی امپروو کرنی ہے تو آپ ٹاپ ڈاؤن مینجمنٹ, یعنی سب کو انٹرسٹ لینا پڑے گا. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ ورکرز کے اوپر زور دیں جی کہ آپ کوالٹی کو امپروو کریں, آپ خود بھی دیکھیں. اس طرح ایک کراس بھی ہے, اس نے بھی پوری کتاب لکھ دی ہے کوالٹی کے اوپر اور اویلیبل ہے سائٹ پر. کوالٹی از ڈیفائنڈ ایز کنفرمیشن ٹو ریکوائرمنٹس ناٹ گڈنس. یعنی ایک چیز کا اچھا ہونا ٹھیک نہیں ہے بلکہ کنفرمیشن ٹو ریکوائرمنٹ, یعنی جو میری ریکوائرمنٹ کیا وہ پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اگر وہ پوری ہو رہی تو پھر تو کوالٹی ہے, اگر وہ میری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا ہے تو وہ کوالٹی نہیں ہے. دا سسٹم فار اچیونگ کوالٹی از پریونٹیو اینڈ ناٹ اپریزل. یعنی بعد میں نہیں پتہ چلنا چاہیے گڑبڑ ہوئی ہے, آپ کو پہلے اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. یعنی دیکھیں بیمار ہو جاتا ہے انسان, وہ کہتا ہے جی آپ احتیاط پہلے کرتے تو بیمار نہ ہوتے. تو سیم از کیس ہی آپ پریونشن کو دیکھیں رادر دین کے بعد میں اس کے لیے علاج کا شروع کر دیں. دا پرفارمنس اسٹینڈرڈ از زیرو ڈیفیکٹ. یہ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے یہاں یہ سوچ ہے کہ جی ہم زیرو ڈیفیکٹ پر چلے جائیں گے. ڈیفیکٹس آلویز دیئر. اس کی بہت ساری ریزن ہے, میں اس میں نہیں جاتا ڈیٹیل میں, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو سرکمسٹانسز جس میں ہم کام کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں زیرو ڈیفیکٹ والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاں دیر آر سرٹن انڈسٹریز جہاں پر آپ زیرو ڈیفیکٹ پر کام کریں گے, اگر نہیں کرتے تو دین یو ول ہیو اے پینلٹیز. زیرو ڈیفیکٹ ناٹ دیٹ از کلوز انف, یعنی نزدیک نہیں بلکہ بالکل کوئی ڈیفیکٹ نہیں آنا چاہیے. دی پریسیجن آئٹمس ہیں جس میں آپ زیرو ڈیفیکٹ میں چاہیں سکیں. دا میجرمنٹ آف کوالٹی از دی پرائس آف نان کنفارمنس ناٹ انڈیکسز. کامنالٹیز آف ان تینوں کی جو بیسک تھیں, ان میں جو تینوں نام میں نے لیے تھے ان میں انسپیکشن از نیور دی آنسر ٹو کوالٹی امپرومنٹ اینڈ ناٹ از پولیسنگ. پولیسنگ سے مراد یہ کہ یعنی آپ ڈرا دھمکا کر کوالٹی نہیں لے سکتے بھائی, یعنی انسپیکشن کے طور پر نہیں. انسپیکشن از ناٹ نیور دی آنسر آف کوالٹی. نمبر 2, انوالومنٹ آف لیڈرشپ اینڈ ٹاپ مینجمنٹ از اسینشیل ٹو نیسیسری کلچر آف کمٹمنٹ ٹو دا کوالٹی. یعنی آپ نے ٹاپ لیول مینجمنٹ کو بھی ساتھ رکھنا ہے, وہ بھی اگر ساتھ مل جائیں گے تو پھر کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے. صرف اور صرف آپ ورکر سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. A program for quality requires organizational-wide efforts and long-term commitment, accompanied by necessary investment in training. اصل بات ہے یہ ٹریننگ کی کہ ہمیں ان ٹریننگ میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, انویسٹ کرنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے بچوں کو, یا کیسے اپنے ورکرز کو بتائیں کہ بھئی کیسے کوالٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں ٹائپنگ وغیرہ کا کام باہر سے کرواتا ہوں بعض اوقات, تو میں ریئلی آئی فیل سوری کہ میں بعض کو سمجھاتا بھی ہوں کہ دیکھیں بھئی 2 اسپیس نہیں ہونی چاہیے ایک ورڈ کے درمیان, ایک ہی اسپیس ہونی چاہیے. پھر اگر کوما یا فل اسٹاپ لگایا تو اس کے بعد بھی اسپیس ہونی چاہیے. کیپٹل لیٹر کہاں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی کوشش کے باوجود بھی آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا کوالٹی. اور حالانکہ پیسے دیتے ہیں, فری میں تو نہیں کرتا کوئی کام, بٹ اسٹل دا کوالٹی از ناٹ دیئر. سو یہ ضروری ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے. یعنی امیجن کریں گے اسٹوڈنٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پن دیز 2 پیپر. یعنی آپ ایک کامن پن لگانا چاہتے ہیں نا, وہ بھی صحیح نہیں لگاتے. میں ان کو یہاں تک بھی سکھاتا ہوں کہ کامن پن کیسے لگائی جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو ایسے جوڑ دیں تو جو اس کا شارپ اینڈ ہے وہ تو آپ کو ہاتھ کو لگے گا, آپ اس کو دونوں پیپر کے درمیان لگائیں. سو دس از ہاؤ یو ٹرین دا پیپل, اونلی دین دے ول گیٹ دا کوالٹی. تو کوالٹی میٹر بیسیکلی ہر جگہ پر ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ کوالٹی کے بغیر کام چلے گا. کوالٹی از فرسٹ اینڈ شیڈولز آر سیکنڈ. وہ کہتے ہیں نمبر 1 پر کوالٹی رکھیں بس. وی نیڈ اے کوالٹی ورک. اب کوالٹی میں اوبیسلی آپ کہیں گے کاسٹ ہے, تو کاسٹ تو ہوگی, کوئی بھی چیز ہے, کوالٹی تو ہے. اچھا, ڈیفینیشن آف کوالٹی کیا ہے؟ دا کانسیپٹ اینڈ ووکیبلری آف کوالٹی آر الوسیو. الوسیو کا ورڈ ہوتا ہے, میں نے کاسٹ کے ورڈ کے بارے میں بھی یوز کیا تھا کہ کاسٹ جو ہے ورڈ از این الوسیو ٹرم. الوسیو کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ پیپل گاٹ ڈفرینٹ میننگ ٹو اٹ. ہر شخص اپنے حساب سے سوچتا ہے اس کے بارے میں.
تو یہاں پر بھی اس نے کہا کہ quality is an elusive term. Different people interpret quality differently. Few can define quality is measurable terms that can be proved, operationalized when asked what differentiation their products or services. تو دیکھیں اس میں 4 پرٹیکولر انسٹیٹیوشنس کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی میٹرس کہ وہ کوالٹی کو کیا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے بینکرز کو دیکھیں. دے ول آنسر سروس کہ آپ اپنے کسٹمر کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا. اب آپ دیکھیں بینکوں میں اگر آپ جاتے ہیں, میں دکھ ہوتا ہے کہ آپ لائن میں لگ کر بجلی کا بل جمع کرا رہے ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بینکس جو ہے ان کو پرووائڈ کرے گا پینے کے لیے پانی بھی اور جناب چھاؤں بھی, لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر لائن میں لگ کر آپ بل جمع کرا رہے ہیں. تو ہم کوالٹی سروس کدھر سے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ تو چلیں بل کی بات ہو گئی. اندر بینک میں آپ چلے جاتے ہیں, آپ نے ایک چیک کیش کروانا ہے تو جناب اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو لائن میں لگنا پڑ رہا ہے. یعنی ٹائم سیو نہیں ہو رہا ہے بلکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بلکہ میں ٹی وی پر ہی دیکھ رہا تھا کہ ہم ایز اے مسلمان جو ہیں اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 1 گھنٹہ ضائع کرتے ہیں تو 50 کروڑ مسلمانوں میں 50 کروڑ گھنٹے جو ہیں وہ ڈیلی ضائع ہو رہے ہیں. اور اگر اس کی کیلکولیشن فردر جائیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, تو ایک دن میں 1 لاکھ اور کتنے سالوں کا ہم لاس کر رہے ہیں. یعنی 1 لاکھ اور سال بنتے ہیں کہ اتنا ہم ویسٹ کر رہے ہیں ٹائمنگ کو. تو بات یہ ہے کہ کوالٹی بینکرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آپ بینک جاتے ہیں, آپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. دی ہیلتھ کیئر ورکر ول آنسر کوالٹی ہیلتھ کیئر. اب دیکھ لیں کوالٹی ہیلتھ کیئر کتنی ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے. تو کوالٹی ہیلتھ کیئر, کوالٹی ہیلتھ کیئر کے حساب سے میں آپ کو اس میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, یو ول بی سرپرائز. دیکھیے ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر بھی یہ خاص طور میں ٹیکسٹائل کی بات ہی کر دوں پہلے آپ کو کہ دیکھیں جو لوگ کاٹن کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ماسک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کاٹن انہیل نہ کریں. نمبر 2 ریکوائرمنٹ ہے, لا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ان کو دن میں دودھ اور گڑ پرووائڈ کریں گے. انفارچونیٹلی کہیں پر بھی نہیں پرووائڈ کیا جا رہا, جبکہ لا ریکوائر کرتا ہے کہ جی آپ ان کو گڑ اور دودھ دیں گے. اب یہ کہ گڑ اور دودھ کیوں دیا جائے گا؟ تاکہ وہ جو کاٹن انہیل کرتے ہیں نا وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے, تاکہ ان کو وہ جو ٹی بی وغیرہ کا جو پرابلم ہے وہ نہ ہو جائے. پھر یہ بھی ہے کہ جی آپ نے 18 سال سے کم عمر کا بچہ تو ٹیکسٹائل میں رکھنا ہی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی میں اسپننگ کی بات کرتا ہوں, 50% جو ہے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہوتا ہے ڈاکٹر سے کہ جی میں 18 سال کا ہوں, حالانکہ وہ 18 سال کے نہیں ہیں. کیوں کہ اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں اتنا پھرتیلا بندہ چاہیے جو بھاگ دوڑ کرے, جو بوبنز ہوتی ہیں ان کو اٹھانا لگانا, یہ وہ چھوٹے بچے ہی کام کر سکتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کا کہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے. اونلی دین یو کین ایکسپیکٹ کوالٹی. دین ہوٹل امپلائیز ول آنسر کسٹمر سیٹسفیکشن. میں باہر کھانا کھا لیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو میں نے وہ آتا ہے کارڈ کے جی آپ بتائیں ہماری سروسز کیا تھیں. تو ٹھیک ہے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن اچھا کام نہیں بھی کر رہے ہیں, تو میں تو لکھ دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہ آج جو آپ نے سروس دی ہے یہ پراپر نہیں تھی, اس میں یہ خامی تھی, لکھ دیتا ہوں. اور وہ رنگ بیک بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے لکھا تھا تو آپ, کیونکہ میں ساتھ لکھتا ہوں نا کہ میں پروفیسر ہوں, تو وہ مجھے رنگ بیک بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ نے مینیجر سے بات کر. میں نے دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ بتا دیں, ہم نے بتا دیا, آپ کوالٹی کو امپروو کریں. دین اس میں ایک مینوفیکچررز جو ہے ول سمپلی آنسر کوالٹی پروڈکٹ. اب یہ جو ہے نا کوالٹی پروڈکٹ, ہمارے یہاں بس اس میں یہ کمی ہے کہ کوالٹی کی چیز تو ہمیں ملتی کوئی نہیں ہے. اب فیچرز دیکھیں اس کے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کیا ہیں. ٹاپ پرائرٹی از گیون ٹو سیٹسفائی کسٹمرس ہو نیڈس یور سروس, ہو نیڈس یور پروڈکٹ. ان کی سیٹسفیکشن ضروری ہے. اور میں نے جو کہا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ اب جو سیٹسفیکشن والی بات ہے یہ کافی نہیں ہے. They want to be pleased, they want to be delighted, they want to be surprised. یعنی 4th stage پر جانا ہے آپ نے, یعنی صرف اور صرف سیٹسفیکشن تک کی بات نہیں رکھنی ہے. The firm will be structured in a way to allow manager to facilitate this. یعنی مینیجر کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ کسٹمرز کو جو ہے آپ سیٹسفائی کریں, ان کو آپ یعنی ڈیلائٹ اور پھر سرپرائز تک لے کے جائیں. People are considered to be route to success. Management is visible and accessible. یہ بھی بہت ضروری ہے.
یعنی مینجمنٹ اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے, آپ ڈھونڈنے پڑتے ہیں, آدمی پہنچتے نہیں ٹائم پر. پہلی بات تو یہ ہے the manager should be, دیکھ رہے 9 o'clock کا ٹائم ہے تو the manager should be at 9 o'clock. only then you can see کہ آپ کے جو subordinates ہیں, آپ کے جو لوگ نیچے کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹائم پر پہنچیں گے. اور اگر مینیجر ہی نہیں اویلیبل تو پھر نہیں. اچھا کہیں پر ہی کر پرابلم ہے, لیٹ گو اسٹریٹ ٹو دی ٹاپ اینڈ ڈسکس دا میٹر اینڈ سالو اٹ دیئر اینڈ دین. اس میں ذہن میں بات رکھیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں امپرومنٹ کی بات ہے, موٹیویشن کی بات ہے کہ ہاؤ وی کین موٹیویٹ دا ورکرز ٹورڈ دا کوالٹی. یہ امپورٹنٹ ہے. ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے ایکسیپٹ اٹ کہ جی ٹھیک ہے یہ غلط ہوا ہے, ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کی ریزن بھی ہے, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں. ایک جو آپ کا ٹرینڈ ورکر ہوتا ہے جس کو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے, اس کی بہت ساری کاسٹ آپ نے انکر کی ہوتی ہے, تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کو سیک کرنے کی یا اس کو چھٹی کرنے کی. اس لیے ہم اس کو ہی لے کر آگے چلیں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ ہاؤ بیٹر کوالٹی وی کین پروڈیوس. مینجمنٹ از ویزیبل اینڈ اسیسیبل اینڈ دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس از پارٹیسپیٹیو. دیر از اونلی اے شارٹ اسپین آف کنٹرول. لیکن ایک آدمی کتنے بندوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, یہ اسپین آف کنٹرول اگین ایک تھیوری ہے, اس میں نہیں جاتا. لیکن یوزلی اسٹڈیز بہت ساری ہوئی ہیں اس میں, اور اس نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 8-10 بندوں سے زیادہ ایک مینیجر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کی کلاس یعنی فیس ٹو فیس جو کلاس ہے اس میں میکسیمم 35-40 اسٹوڈنٹس جو ہیں کلاس میں ہونے چاہیے تاکہ کلاس کنٹرول میں رہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم 70-80 اسٹوڈنٹ بھی بٹھا دیتے ہیں اور ٹیچر سے کہتے ہیں جی اس کو کنٹرول میں بھی رکھیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, کیونکہ اسپین آف کنٹرول جو ہے نا ڈیفائنڈ ہے کہ اس میں اتنے ہی ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. بلکہ HEC کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن اسٹل ہم نہیں اس پر غور کرتے. ٹیم ورکنگ از انکریج ٹو امپروو کوآرڈینیشن تھرو دی آرگنائزیشن اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف اسکلس. وہ جیسے میں نے ٹریننگ کی بات کی تھی, یہ تبھی ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ سب بیٹھ کر سوچیں کہ کیسے کوالٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے. چینج از embraced and the organization is structured to allow change to happen. One must be prepared to take a change. لیکن چینج سے بھاگنا نہیں ہے, چینج کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور امپرومنٹ لانی پڑے گی. The organization pressure continuous improvement with the aim of eliminating all defects, performance measured against new benchmarks rather than against historical standards. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب آپ نے بینچ مارک کرنا اپنے آپ کو ورلڈ کلاس کے ساتھ, یعنی اسٹینڈرڈ کے ساتھ نہیں. اسٹینڈرڈ تو پرانی ہو گئی ہیں چیزیں. نا یو فائنڈ آؤٹ کہ جو سب سے بہتر پرفارم, لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے جو A گریڈ لیتا چلا رہا ہے تھرو آؤٹ, تو بھائی دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ B کیوں لے رہا ہے, اس کو بھی تو چاہیے نا کہ A گریڈ کے لیے کوشش کرے. دی ایمفیسس آن دی پریونشن آف پرابلمس رادر دین ڈیٹیکشنز آف انفیکشن. یعنی پریونٹ کرنا پرابلم کا وہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ انسپیکشن کے بعد. یعنی انسپیکشن اسٹیج پہ جا کے تو کاسٹنگ کر ہوگی, کیا کریں گے پھر آپ, یعنی کوالٹی تو پھر خراب ہو گئی نا. انسپیکشن پہ پتہ چلا یہ خراب ہے, ری ورک کرنا پڑے گا, کاسٹنگ کرنا پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پریونٹ کریں کہ ہو ہی نہ کاسٹ, یعنی ڈیفیکٹ آئے ہی نہ, زیرو ڈیفیکٹ پر چلے جائیں. تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کانسیپٹ ان دا نیکسٹ سیشنز آلسو. تھینک یو ویری مچ.